नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 10th पारा सूरतुल अनफ़ाल आयत नंबर 56। अल्लज़ीना वो लोग आहदता अहद लिया तूने, अहद इसका रूट है आइन हा दाल, मिनहुम इनसे, सुम्मा फिर, यंकुदूना नून क़ाफ दाद इसका रूट है, वो तोड़ देते हैं आहदहुम अपने अहद को, फी कुल्ली मर्रतिन हर मर्तबा हर बार, वहम और वो ला यत्तकून नहीं डरते। वो लोग अहद लिया तूने इनसे, फिर वो तोड़ देते हैं अपने अहद को हर बार और वो नहीं डरते। तो ये आयात उन काफिरों के बारे में नाजिल हुई और उन यहूदियों के बारे में जो बनु कुरैज़ा से ताल्लुक़ रखते थे, जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुआहदा हुआ था कि वो काफिरों की मदद नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने उसकी पासदारी नहीं की। यानी वो जो अहद उन्होंने किया था उसको तोड़ डाला। अहद क्या था कि बनु कुरैज़ा यानी जो यहूदी हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने मदीना के यहूदियों को कॉन्फिडेंस में देने के लिए उनसे एक मुआहदा कर लिया था कि वो काफिरों का साथ नहीं देंगे। और वैसे भी अगर एक तरफ मुशरिकीन हो और दूसरी तरफ यहूदी हों, तो यहूदी क्योंकि अहले किताब लोग हैं, तो वो इस्लाम से ज़्यादा करीब तर हैं एज़ कम्पेयर टू मुशरिकीन। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से मुआहदा कर लिया था कि वो काफिरों की मदद नहीं करेंगे, लेकिन लेटर ऑन क्या किया कि उन लोगों ने अपने वादे को तोड़ दिया। तो ये उन लोगों के बारे में ज़िक्र है। फ़इम्मा फिर अगर तस्कफ़न्नहुम, सक़फ़ा इसका रूट है, तुम पाओ उनको, फिल हर्बी जंग में, फशर्रिद बिहिम तो मार भगाओ इनके ज़रिए, मन खल्फ़हुम उनको जो इनके पीछे है, लअल्लहुम शायद कि वो यज़्ज़क्करून वो नसीहत पकड़ें। फिर अगर तुम इनको पाओ जंग में तो मार भगाओ इनके ज़रिए इनको जो इनके पीछे हैं, शायद कि वो नसीहत पकड़े। यानी शरिद बिहिम का जो मतलब है कि इनको ऐसी मार मार के जिससे इनके जो पीछे वाले जो इनके हमायती और साथी हैं उनके अंदर भी भगदड़ मच जाए और वो इस अंदेशे को लेकर के आगे जाने वालों का क्या अंजाम हुआ, पीछे वाले पहले ही डर जाएं। फ़इम्मा तस्कफ़न्नहुम फ़िल हर्बी यानी ऐसे लोग कि जो अपने अहद को पूरा नहीं करते मुसलमानों के साथ या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादा पूरा मतलब अहद बांधने के बावजूद उस अहद को पूरा करने से पहले ही उन लोगों ने तोड़ दिया, तो अब इनको सख्त सजा देनी है, इनकी अच्छे से खबर लेनी है, इनको ऐसी मार मारनी है कि ये तो क्या इनकी नस्लें भी डर जाएं। ये तो क्या यानी जिन लोगों ने अहद तोड़ा या जंग में आए, इनको इस तरह से इनकी पूछ-गछ करनी है, इस तरह से इनको सज़ा देनी है, इस तरह से इनको मारना है कि ऐसा खौफ़-ओ-हरास फैल जाए कि जो इससे यानी इनके बाद आने वाले जो लोग हैं, वो मुसलमानों का नाम ही सुनकर लरज़ने लगे और उनके साथ अहद शिकनी करते हुए 100 बार सोचें। व इम्मा फिर अगर तख़ाफ़न्ना ख़ा वाव फ़ा इसका रूट है खौफ। फिर अगर तुम्हें खदशा हो, तुम खौफ रखते हो मिन कौमिन किसी कौम से खियानतन खयानत का। खियानतन का रूट खौन से निकला है, ख़ा वाव नून से। बिस तो डाल दो, फेंक दो, इलैहिम इनकी तरफ, अला सवाइन बराबरी पर, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला युहिब्बु नहीं वो मोहब्बत रखता अल खाइनीन खयानत करने वालों से। और अगर तुम्हें खदशा हो किसी कौम से खयानत का, किस किस्म की खयानत का, यानी जो उनसे आपने वादा कर रखा है, अगर इस बात का एहतमाल हो, इस बात का खौफ रखते हो तुम, इस बात का अंदेशा है कि वो अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे, हम बिज इलैहिम अला सवाइन तो ऐसा नहीं होगा कि एक जो दीन के इस्लाम के जो दुश्मन हैं वो अपने अहद को तोड़ डालें, हम ये सोच कर के क्योंकि हम तो मुस्लिम हैं और हमारे दीन में अहद की पासदारी बहुत ज़रूरी है और इनफैक्ट इसमें अमानत और अहद की पासदारी की तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बल्कि बहुत सारी हदीस से पता चलता है कि जिसमें अमानत नहीं उसका तो ईमान ही नहीं। और बहुत सारी ऐसी हदीस भी हैं जिनमें पता चलता है कि अहद शिकनी करना या अमानत में खयानत करना ये निफाक की निशानियां हैं। वो एक हदीस में आता है ना कि जिसमें 3 बातें हों तो मुनाफिक है वो, यानी एक तो जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वो वादा करे वादा खिलाफी करे और जब उसके पास कोई अमानत रखवाई जाए
تو وہ اس میں خیانت کرے، تو یہ نفاق کی طرف لے جاتی ہے یہ چیز۔ لیکن اگر مسلمانوں کا نان مسلمز کے ساتھ کوئی عہد معاہدہ ہو چکا ہے، کوئی کانٹریکٹ ہو چکا ہے انٹرنیشنل لیول پہ یا نیشنل جس بھی لیول پر، تو اگر مسلمانوں کو یہ پتا چلے کہ جو کافر قوم ہے وہ اس عہدے کو بالکل چھوڑ چکے ہیں، پس پشت ڈال چکے ہیں، اس کو بلا کر وہ کوئی نئی چال چلنے والے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر مسلمانوں کو بھی اعلان کرنا ہوگا کہ اگر تم نے اپنے وعدے کو توڑ دیا، یعنی اس عہد سے باہر نکل آئے ہو، تو اب پھر ہمارے اوپر بھی یہ لازم نہیں ہے کہ ہم اس عہد کی پاسداری کریں۔ دیکھیں یہ تو دونوں طرف دو طرفہ چیز ہے نا۔ اگر ایک بندہ عہد کی پابندی کرے گا، یعنی اگر مسلم کریں گے وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں گے کافروں کو نقصان پہنچانے سے، تو کیا ہوگا؟ کافر اگر ایک طرف سے حملہ کر دیں تو اگر مومن پھر کیا کریں گے؟ ڈیفینس تو کرنا ہوگا۔ اس لیے فرما دیا گیا کہ اگر ایسی قوم سے جن سے عہد شکنی کا تمہیں اندیشہ ہو تو فم بز الیہ معلا سوائن، تو ڈال دو ان پر ان کی طرف برابری پر۔ یعنی خیانت سے کیا مراد ہے یہاں کے جو معاہد قوم ہے وہ عہد شکنی کرے، اور وعلا سوائن برابری کی حالت میں کا مطلب ہے کہ انہیں باقاعدہ مطلع کیا جائے کہ آئندہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، تاکہ دونوں فریق اپنے طور پر اپنی ذمہ داری اور حفاظت کا انتظام کر لیں، کوئی ایک فریق بھی لا علمی اور مغالطے میں نہ مارا جائے۔ یعنی یہ جو عہد توڑنا ہے اگر مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو تو یہ خیانت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ نے کیا کیا کہ روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دی۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ جیسے ہی معاہدے کی مدت ختم ہوگی، یعنی جب بھی کسی دو قوموں کے درمیان معاہدہ ہوتا تو اس کی ایک لمٹ بھی مقرر کر دی جاتی۔ فار ایگزامپل یہی سمجھ لیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ 2025 تک کے لیے ہے، تو حضرت معاویہ نے کیا کیا کہ وہ جب آخری تاریخ آنے والی تھی تو فوجوں کو روم کی سرزمین کے قریب جمع کرنا شروع کر دیا کہ جیسے ہی معاہدے کی مدت ختم ہوگی تو ہم رومیوں کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ تو ایک صحابی حضرت عمر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ بات آئی کہ حضرت معاویہ کی نے یہ تیاری کر رکھی ہے، تو انہوں نے اس کو مطلب غداری قرار دیا اور ایک حدیث بھی بیان فرمائی کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی، کہا کہ یہ اس طرح آپ نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔ تو چاہے خیانت کرے مسلم یا نان مسلم، ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا خیانت کرنے والوں سے۔ یعنی ایک طرف تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر کافروں نے عہد شکنی کی تو مسلمان بھی بتائے بغیر ان کے اوپر جا کر حملہ کر دیں، اس طرح ان کو خبر ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ ان اللہ لا یحب الخائنین مسلمانوں کو اس عمل سے روک دیا کہ اگر تم نے عہد کی پاسداری نہیں کرنی، اپنے عہد سے برطرف ہو رہے، اٹھ رہے ہو، اس کو چھوڑ رہے ہو، اس کو توڑ رہے ہو، تو اس سے پہلے اعلان کرنا ہوگا، ایک نوٹس بھجوانا ہوگا مخالف جو سمت ہے، یعنی دوسری طرف جو مطلب کفار ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، ان کو ایک نوٹس بھیجنا ضروری ہے، اعلان کرنا ضروری ہے کہ اگر آپ نے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے تو اب ہم بھی اس عہد کی پاسداری نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، یہ کافروں کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں کی دشمنی میں بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ خیانت کریں، تو کہاں یہ کہ مسلمان مسلمانوں کے ساتھ ہی زیادتی اور خیانت کرتے پھریں۔ ولا اور نہ یحسبن الذین، سمجھے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سبقوا کہ وہ سبقت لے گئے۔ یہاں کافروں کے کان کھولے جا رہے ہیں کہ وہ یہ گمان نہ کر لے کہ وہ تو بہت سبقت لے گئے، یعنی انہوں نے تو مسلمانوں کو ہرا دیا، وہ جیت گئے، بلکہ ایسی بات نہیں ہے۔ انہم لا یعجزون، بے شک وہ نہیں عاجز کر سکتے۔ یعجزون کا ورڈ عین جیم زا سے ہے، عاجزہ، اعجاز معجزہ بھی اسی سے ہے، عاجز کر دینا، یعنی وہ ہرا نہیں سکتے۔ آخر میں جیت تو مسلمانوں ہی کی ہے، یہ کافروں کی جو غلط فہمی ہے یا خوش فہمی آپ اس کو کہہ لیں، اس کی کلیئرنس کی جا رہی ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، وہ یہ گمان نہ کرتے پھریں کہ شاید وہ آگے بڑھ گئے، انہوں نے مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ دیا، مسلمانوں کو ہرا دیا،
انہم لا یوجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہے۔ وَأَعِدُّوا، اور تیار رکھو، لہم ان کے لیے، مستطاعتم، تو واو آئین اس کا روٹ ہے، جو استطاعت رکھتے ہو تم، یعنی جتنا کر سکتے ہو تم، جتنی تیاری کر سکتے ہو، جتنے ایکٹیو ہو سکتے ہو، جتنی فوج اکٹھی کر سکتے ہو، جتنا اسلحہ، جتنے ٹینک، جتنے بوم، جتنے فوجی اکٹھے کر سکتے ہو، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے وہ کر لو، من قوتن، قوت میں سے، اور قوت سے مراد یہاں یہ تیر اندازی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس زمانے میں اگر ہم دیکھا جائے، ہم دیکھیں تو جنگیں کیسے لڑی جاتی تھیں، تلواروں کے زور پر اور تیروں کے ساتھ ایک دوسرے کو مارا جاتا تھا، اور ومر رباط، رباط تو اس کا روٹ ہے، ربط کہتے ہیں نا کسی چیز کو باندھ دینا، اور باندھنے میں سے الخیلی، گھوڑے، یعنی یہ ان کی سواریاں تھیں۔ آج کل کے زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی آپ یوز کر رہے ہیں، ٹرین، جہاز، ٹینک یا کچھ بھی ایسی چیزیں، ترہبونا، رہبا اس کا روٹ ہے، ترہبونا تم ڈراتے ہو بھی ساتھ اس کے، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، دشمن تو جو اللہ کا دشمن ہے بے شک وہ مومنین کا بھی دشمن ہے، تو بات ایک ہی ہے کہ اس کے ساتھ تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ، وآخرین، اور کچھ دوسروں کو، من دونہم ان کے علاوہ، لا تعلمونہم، نہیں تم جانتے ان کو، اللہ، اللہ یعلمہم، جانتا ہے ان کو، وما، اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیئن، کوئی بھی چیز، یعنی جہاد میں یا اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کچھ بھی خرچ کرو گے، وہ کوئی چھوٹی سی چیز بھی کیوں نہ ہو، فی سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے میں ہو، تو کیا ہوگا، یوفا، پورا پورا دیا جائے گا، الیکم تمہیں، وانتم، اور تم، لا تظلمون، تم ظلم نہ کیے جاؤ گے، اور تیار رکھو ان کے لیے جو استطاعت رکھتے ہو تم، یعنی جو جو چیزیں تمہیں جنگ میں ہیلپ فل ہوں گی وہ تم نے وقت سے پہلے تیار کر کے رکھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ مسلمان ہیں ہم اور ہمارا تو بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، ایسی بات نہیں ہے، مسلمانوں کو بھی اپنی جو جنگی اوزار ہے، ہتھیار ہے، ساری تیاری کر کے بیٹھنی ہے، اور پھر یہ کہ نہ صرف وہ چیزیں، من قوت و من رباط الخیل، سواریاں بھی تیار کرنی ہیں، جیسے اونٹ اور گھوڑے، یا آج کل کے دور میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم، اصل میں انسان کی یہ سائیکالوجی ہے کہ وہ جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں جب ان کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر کانفیڈنس زیادہ آتا ہے، یہ ان چیزوں کو تیار رکھنے کا دوہرا فائدہ ہے، ایک تو جو مسلم ہیں یعنی جنہوں نے کافروں کے ساتھ جنگ لڑنی ہے ان کو حوصلہ ملے گا کہ ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہیں، ایک طرف تو ان کو ایمان کی طاقت ہوگی، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوگا، اور دوسرا وہ ان چیزوں کو استعمال کر کے مزید ایک اپنی جو سکسیس ہے اس کو یقینی بنا سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جب دشمن کو پتہ چلے گا کہ اتنا زیادہ اسلحہ اور کیا کہہ لیں کہ کانٹے دار مقابلہ ہونے والا ہے، تو پھر وہ بھی ذرا چکنا ہوگا، وہ ذرا سوچ سمجھ کر آئے گا مقابلہ کرنے کے لیے، اور پھر یہ کہ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، کچھ دشمن تو ایسے ہیں کہ جو انسان کو نظر آتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ہم جانتے ہی نہیں، لیکن وہ بھی اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، جو بھی کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، وہ ایک پینی ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک تیر ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک اونٹ، ایک گھوڑا، ایک ٹینک، ایک گن ہی کیوں نہ ہو، تو یوفا الیکم، جتنا تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اتنا ہی بدلہ دے گا، اور اس کے بارے میں اتنی حدیث آتی ہیں کہ اگر کسی نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صرف ایک تیر ہی پرووائڈ کر دیا تو اس کے لیے بھی گناہوں، یعنی وہ تیر اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا باعث بن جائے گا، اور بلکہ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایک تیر ہے، یعنی اگر تیروں سے جنگ لڑی جا رہی ہے، اگر آپ اس زمانے میں دیکھ لیں تو وہ ایک تیر کی وجہ سے تین تین لوگ بخشے جائیں گے، ایک اس تیر کو اچھی نیت کے ساتھ بنانے والا کہ مسلمان کافروں کو اس کے ذریعے ماریں گے اور اسلام کی سربلندی کریں گے، دوسرا اس کو پکڑانے والا، اور تیسرا اس کو ایسے رمی کرنے والا، گرانے والا، پھینکنے والا کافروں کی طرف، تو یعنی صرف ایک تیر کے استعمال سے تین تین لوگوں کے گناہوں کی بخشش ہو رہی ہے،
اور وہ جنت کے مستحق ٹھہریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہ ہوگا کہ تم نے تو اللہ کی راہ میں بہت سارا خرچ کیا ہو اور تمہیں اجر ملے صرف تھوڑے سے کا۔ ہاں، اگر تمہاری نیت اچھی ہے تو وہ سارے کا اجر پاؤ گے۔ فی سبیل اللہ مست ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے نام کی سربلندی کے لیے کہ نہیں میرا نام بولا جائے گا کہ میں تو بہت زیادہ صحیح ہوں، میں تو بہت ڈونیشنز دے رہا ہوں، ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ صرف اللہ کی ذات کے لیے جو خرچ کرے گا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے گا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کم نہیں کرے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، یعنی جتنا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اپنی جان مال اولاد لگاؤ گے تو تم کو اتنا ہی زیادہ اجر دیا جائے گا۔ ہاں، اگر کسی انسان کا بظاہر، جیسے دیکھیں کہ منافقین بھی ہوتے تھے جنگوں میں، اور بظاہر وہ بھی لڑ رہے ہوتے تھے اسلام کے لیے جنگ، لیکن کیا ان کو اس کا اجر ملا یا ملے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ ان کی نیت درست نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے انسان نے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، اور بہت ساری وہ ہم نے پڑھا تھا نا غزوہ احد کے بارے میں بھی، اور کچھ اور غزوات کے بارے میں بھی، کہ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو روتے تھے، اور روتے روتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں بھی کوئی سواری پرووائڈ کر دی جائے، ہمارے پاس ہم جانا چاہتے ہیں، ہم جا کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں سے کہا کہ ان کو سواری پرووائڈ کریں، تو کیونکہ سب نے خود بھی جانا تھا جنگ کے لیے، تو بہت سارے لوگ اس لیے پیچھے رہ گئے کہ ان کے پاس سواری نہ تھی، حالانکہ ان کے دل میں اتنی زیادہ تڑپ موجود تھی کہ وہ اللہ کی خاطر جہاد کریں، اور جہاد میں لڑتے لڑتے شہادت کے درجے پر فائز ہو جائیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ باقی صحابہ جو میدان جنگ میں لڑ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ تو نہیں، لیکن جو تم کر رہے ہو وہ اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہے، کیونکہ ان کو کسی شرعی عذر نے، کسی لاجیکل مطلب کوئی اوتھینٹک ریزن تھی جس نے ان کو روک لیا، ادروائز ان کا دل تو ہمارے ساتھ ہی آنے کو تھا۔ تو بے شک انسان کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر ہماری نیت اچھی ہے، ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں موقع بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کا اجر بھی دیتے ہیں۔ لیکن اگر بظاہر دین کے لیے خرچ کر بھی رہے ہیں، لیکن نیت صرف اپنا ریاکاری اور اپنے نام کی سربلندی اور اپنی صحاوت کے وہ ڈنکے بجوانا ہے، تو پھر اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔